बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान एहसन इकबाल 28 मार्च 1959 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम PF कॉलेज सरगोदा और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। UET से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अमेरिका के वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। 1980 से 1981 में इस्लामी जमीयत तलबा से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब हुए। 1988 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की। नारोवाल से छठी बार 2024 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तालीम, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात रह चुके हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके साथ वो वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात के ओहदे पर फायज़ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपने अपनी सियासत का आगाज़ इस्लामी जमीयत तलबा से किया जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सदर मुंतखब हुए। उसके बाद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए। ये जो आप में तब्दीली आई, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? शुक्रिया इफ्तिखार साहब। देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था ना, ये दौर है 70s का और अर्ली 80s का। उस वक्त एक बड़ी नज़रियाती कशमकश पाकिस्तान में जारी थी। एक तरफ नारा लगता था एशिया सुर्ख है और दूसरी तरफ नारा लगता था एशिया सब्ज़ है। तो फिर क्या आपने फैसला किया? मेरा नज़रियाती मिलान सब्ज़ के साथ था। तो उस वक्त एशिया सब्ज़ का प्लेटफॉर्म इस्लामी जमीयत तलबा थी कि जो सुर्ख के मुकाबले में एक बड़ा वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म थी। तो वहाँ पे मैं उनके साथ मिल के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का सदर मुंतखब हुआ, लाहौर स्टूडेंट्स काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब हुआ। लेकिन जब अमली मैदान में आए तो मैंने फिर आला तालीम के लिए बाहर गया और वापस आके जब सियासत ज्वाइन करने की फ़ैसला किया तो उस वक्त फिर जो चॉइस थी वो उस वक्त एक पीपल्स पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग नून थी। और उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला थे। और हकीकतन एक तो मेरा मैलान मुस्लिम लीग की तरफ इसलिए भी था कि मेरे मामू पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़यूम ग्रुप खान अब्दुल क़यूम खान साहब के साथ उनके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे और मैं बैसियत तालिब इल्म उनके साथ भी बहुत सरगर्मियों में शरीक रहा। और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जो एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी, उसने भी मुझे मुतासर किया, चूँकि मेरी तालीम भी इसी शोबे से थी। तो 1988 में फिर मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसी के साथ हूँ। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि मामू आपके क़यूम लीग में, वालदा आपकी जमात इस्लामी में और आपने फाइनली फैसला किया ये नून लीग का। मैं आपको बताऊँ कि ये भी एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। वालदा किसी सियासी जमात में नहीं थी। उनको कहा जाता है कि वो जमात इस्लामी की थी इसलिए कि मेरे जो खालू हैं मौलाना अमीन आसन इस्लाही, वो जमात इस्लामी के नॉन जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। फिर वो जब माछी गोट का उनका इज्तिमा हुआ, एक तारीखी इख्तलाफ राय पैदा हुआ, तो उन्होंने फिर छोड़ दी थी मौलाना मौदूदी साहब के साथ। जी, छोड़ दी। आगे चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो नवाज़ शरीफ ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस सूरत हाल के, और उन्होंने मशवरा दिया गिलानी साहब को कि आप घर जाएं। क्या वजह थी? देखिए, मेरा ख़्याल है कि उस वक्त जो एक सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक जंग हो और उस जंग के इम्प्लिकेशन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़े मुज़मरात उसके थे। उन्होंने उसके पेश नज़र का, और आपने देखा हमने आने वाले सालों में यही भुगता फिर कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ऐसे फ़ैसले आए जिनसे फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी घर नहीं गए, नवाज़ शरीफ साहब भी घर गए। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, जो उस वक्त साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट थी, एक ऐसे भोंडे केस में उनको फ़ारिग किया कि जो लतीफ़ा है, उन्होंने उसका स्याही ये भी खुश्क नहीं हुई, घर जाने का फ़ैसला कर लिया। नहीं, ये जो उनको इन्होंने मशवरा दिया कि ही वॉर्न ऑफ अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या बात हो रही है? यही थी ना कि अगर आप इस महाजराई को तूल देंगे तो हो सकता है कि फिर जमहूरी निज़ाम के लिए मज़ीद ख़तरात दरपेश हो सकते हैं
اور ڈیموکریٹک سسٹم کو سیو تو جو عدالت نے فیصلہ کیا اس پہ عمل کرو، گھر جاؤ. دیکھیے اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی یہی کیا کہ ثاقب نثار نے جب ان کو نااہل قرار دیا، سب دنیا آپ جانتی برا تھی. کیوں کہتے ہیں ثاقب نثار کو؟ ایک عدالتی فیصلہ تھا، گیلانی کو آپ مشورہ دے رہے ہیں گھر جاؤ، اور اپنے بارے میں آپ صفائیاں پیش کرتے ہو. وہ فیصلے کے میرٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس فیصلے پہ عمل کیا. نہیں، آپ کا خیال ہے کہ گیلانی کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا وہ میرٹ پہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا. اچھا چلیں. 11 جون 2013 کو آپ نے پلاننگ کمیشن کو ایک پیپر لیس تھنک ٹینک میں تبدیل کرنے کا ایک تصور پیش کیا. سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس قسم کا تھنک ٹینک آپ چاہتے ہیں پیپر لیس. یہ پیپر لیس سے مراد یہی ہوگی نا کہ یہ کاغذ نہیں ہوں گے، لیکن کوئی چیز تو کاغذوں کو ریپلیس کرے گی نا. دیکھیے اس میں دو اس کی حیثیتیں تھیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پلاننگ کمیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کاغذ کی فیکٹریوں کا پوری پروڈکشن آتی تھی. وہ جو PC1 ہے 40 ان کے تھدے آتے تھے. PC1 نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ PC1 ہوتا ہے نا، لیکن اب ہم نے اس کو سارا ڈیجیٹائز کر دیا ہے. اب وہ اتنے پلندے کاغذوں کے 40 ان کی کاپیاں نہیں آتی. دوسری چیز جو جب آپ کہتے ہیں نا کہ پیپر لیس یا اس کو ایک آپ تھنک ٹینک بنائیں، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اس کو فزیکل ورلڈ سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم نے اب پلاننگ کمیشن کو ایک یہ بھی کام کیا ہے کہ حکومت کے مشاورتی ادارے سے بیونڈ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا یہ ماڈل ہے کہ ہم نے جو لوگ حکومت سے باہر ہیں، سو مچ سو کہ بیرون ملک ہیں، انہیں بھی موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے پلاننگ کے عمل میں یا مشاورتی حیثیت میں یا تجزیہ پروجیکٹس کو نئی بات تو نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس قسم کی اینٹیز کی تھی. نہیں سن لینا، وہ شامل کرنے کی بات. اب ہم نے پروگرام ہے ہمارا چیمپئنز آف ریفارم ہم نے کہتے ہیں. آن لائن لوگ رجسٹر ہوتے ہیں اور ہماری جب پروجیکٹس کی پڑتال ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پروفیسر امریکہ کی یونیورسٹی میں بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ کی یونیورسٹی میں بیٹھا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو شریک ہوتا ہے اس کی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو ایسا تھنک ٹینک بنانا چاہ رہے ہو جس میں دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی شریک ہو سکیں، اپنے مشوروں سے آگاہ کر سکیں. اور ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایک عمل. یہ نہیں کہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جو آپ کی یہ سوچ ہے اس پہ آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے فرام دی بیوروکریسی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے جو بیوروکریسی سے ریزسٹنس آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ روایتی طور پہ پلاننگ کمیشن میں بیوروکریٹس ہوتے تھے یا ہیں؟ نہیں، جو اس کے سربراہ ہوتے تھے نا، ڈپٹی چیئرمین وغیرہ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھتے ہیں. صرف یہ چیئرمین ذمہ دار ہوتا ہے، باقی سٹاف بہت نیک نیتی سے کام کرتا ہے. یہ آپ کے سسٹم کو لیڈرشپ دینی ہوتی ہے نا. لہٰذا اگر آپ سسٹم میں یہ شرط نہیں رکھیں گے کہ وہ پڑتال کریں اور اس کا پریشر پڑتال تو ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، وہ بھی پڑتال ہی ہے نا. تو مجھے بتاؤ اس پڑتال میں کسی کو سزا ہوگی؟ نہیں. دیکھیے آڈیٹر جنرل کرپشن کی نشاندہی نہیں کرتا، مس مینجمنٹ کی کرتا ہے. وہ کرتا ہے کہ پروسیجرز رولز ان کو فالو کرنے میں اگر کہیں کوئی گیپ ہے یا کوئی ضابطہ پورا انہیں خیال ہوتا ہے، وہ آڈٹ پیراز لگاتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کلیئر کریں. اگر آپ کلیئر کر رہے ہیں وہ آڈٹ پیرا ختم ہو جاتا ہے. جن پیراگراف کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو وجوہات بتا رہے ہیں یہ تو بیوروکریسی کی وجہ سے ہوتے ہیں نا. جی ہاں. تو پھر آپ بیوروکریسی کو پوری کو فارغ کر دیں گے؟ نہیں، ان کو آپ جو پروسیسز ہیں جو رولز ہیں ان کا پابند کریں نا. کہ وہ دیکھیے ایسے پابند نہیں ہوئے، رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی. آج تک آپ کی زندگی میں اس رپورٹ کی بنا پہ کسی کو فارغ کیا گیا، کسی کو سزا دی گئی؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری ریکوریز ہوتی ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ آڈٹ کی جو رپورٹ ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتی ہے. قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں بھی میرے علم میں ہے. کوئی ہے آپ کے علم میں کتنی کئی دفعہ انہوں نے، میں خود تو اس کمیٹی میں نہیں رہا لیکن وہ بہت ساری ریکوریز ڈالتے ہیں. اسی طرح کئی افسروں کے خلاف وہ کارروائی بھی کرتے ہیں. جی ہوتی ہے. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اب ان کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا، یہ پاناما کیس کی آپ بات کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دی ریزن تھی جو ججز کو ناراض کرنے کی وجہ تھی، وہ آپ کی قیادت کے لوگ تھے بار عدالت کے باہر آ کے روز ایک ایسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو ایک ثانوی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ثانوی کیسے ہے؟ نہیں سنیے، اگر میں آپ کے خلاف بہت غلط لفظ استعمال کروں
تو آپ کو دکھ تو ہوگا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سارا ایپیسوڈ تھا وہ ان پریس کانفرنسوں سے بڑا تھا. ایک فیصلہ کر لیا گیا تھا اس وقت کے چند ججز نے اور چند جنرلز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہے. وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب ان کی بات مان نہیں رہے تھے. یہ نہیں مجھے پتا کہ کیا وجہ تھی. میرا خیال ہے کہ اس میں متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے میرے نزدیک جو چیز میرے دل کو لگتی ہے، اور میں نے یہ 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد کہی تھی کہ ہم ایک عالمی سازش کا شکار ہوئے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک کے فیز 2 کو روکا جائے. اور اس وقت پاکستان میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آ جاتی تو سی پیک نئی بلندیوں پہ چلا جاتا. اب دوبارہ آ گئی جی. اب تو اتنا پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے اور اتنی بد اعتمادی پیدا کر گئی ہے پچھلی حکومت پاکستان اور چین کے درمیان کے کچھ باتیں میں کو ثابت کر سکتے ہیں بات آن دا ریکارڈ آپ؟ کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چین کا سب سے بڑا جو گلوبل انیشیٹو تھا وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا، جس کی چین کے صدر نے بڑی اونرشپ تو بنائی سڑک آپ نے. نہیں سن لینا ذرا، دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، اس کو وہ بڑا پرائیڈ لیتے ہیں اپنے لیے، فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. صحیح ہے، جس طرح آپ پرائیڈ لیتے ہیں موٹر وے کا. جی جی جی. پاکستان کے وزیر ریلوے، پاکستان کے وزیر مواصلات اور پاکستان کے وزیر تجارت، ان تینوں نے سی پیک منصوبوں کے خلاف بیہودہ من گھڑت الزامات لگائے کہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس میں بڑے مہنگے قرضے لیے گئے ہیں. امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ان تینوں وزراء کے بیانات کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی کہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سب کرپشن کا اور مہنگے قرضوں کا گورکھ دھندا ہے، اور یہ دیکھیے پاکستان کے وزیر کیا کہہ رہے ہیں. چین کے اندر اس چیز کو بہت محسوس کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک کہاوت نہیں ہے یو ٹو بروٹس، کہ آپ تو ہمارے سب سے قریبی دوست ملک ہیں. پاکستان کے وزیر ہمارے اس سٹار پروگرام جو کہ ہم نے ایک نیک نیتی سے شروع کیا اور آپ کی تب مدد کی کہ جب آپ کو کوئی ایک ٹکا دینے کے لیے دنیا میں تیار نہیں تھا، تو آپ ہمارے خلاف ایک جھوٹی گواہی کے بنیاد پہ ایک عالمی مہم چلوا رہے ہیں کہ جس سے ہمارے اس فلیگ شپ پروجیکٹ کو تباہ کر رہے ہیں. آئی تھنک اس نے اتنا دھچکا دیا ہمیں. پھر اس کے بعد جتنے سی پیک کے منصوبے لگے، جس طرح ہمیں چور اور ڈاکو بنایا اس حکومت نے، ہر سی پیک کے منصوبے کو بنا کے چور ڈاکو ان کی انکوائریاں کرو، ان کی پیشیاں بھگتو. انکوائریز کا کیا جواب ہوا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. کیا نکلنا تھا؟ دیکھیں نا جو کیسز جن منسٹرز کی آپ بات کر رہے ہو ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا؟ وہ بھاگ گئے سارے. اب اچھا بھاگ گئے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ میرے خلاف انہوں نے مقدمہ بنایا. آئیں گے اس پہ آئیں گے، جب وقت آئے گا بھی وہ سوال ہے ہمارے پاس. کیا نکلا اس کے بعد؟ سوال جواب دینا. اسی طرح ہر وہ مقدمہ جو انہوں نے بنایا اس میں سے 4 سال ان کے پاس حکومت تھی، ایجنسیاں ان کے پاس تھیں، نیب ان کے پاس تھا، اینٹی کرپشن ادارے ان کے پاس تھے. 1 روپے کی کرپشن کہیں ثابت؟ چلو 4 سال کو تھوڑا عرصہ تو. آپ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے وہ ساری فضا جو بنی تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں افتخار صاحب. دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 2017 میں اگر آپ کراچی سے اسلام آباد پرواز کر رہے ہوتے نا، ہر جہاز میں آپ کو 10-15 چائنیز بزنس مین نظر آتے. آپ اسلام آباد آتے، ہر سیکٹر میں دفتر نہیں، بڑی اہم بات ہے، کھل گئے تھے. جب ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا اور ان کو چور ڈاکو بنانا شروع کیا، ان کمپنیوں کو ایک ایک کر کے وہ سب انویسٹمنٹ کے جو پرندے تھے اڑ کے کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ پاناما کیس کے دوران جب یہ چل رہا تھا کسی وقت نواز شریف نے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہو اور کہا ہو کہ ہی وانٹس ٹو ریزائن؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کا، میں تو کسی ایسی مشاورت میں نہیں تھا. نواز شریف کی جو حکومت ختم کی گئی، آپ بطور ایک لیگی کارکن سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی غلطی تھی؟ دیکھیے ہماری ہر حکومت کے حصے کی کہا جاتا ہے کہ جو آخری کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں چودھری نثار واز ویری فیوریس. دیکھیں چودھری نثار صاحب نے اس وقت جو کیا وہ ان کا اپنا فعل ہے. وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا. میرے نزدیک نواز شریف صاحب کی کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ ان کو نااہل کیا جاتا، ان کی حکومت کو ختم کیا جاتا. 2017 میں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا. آپ ریزن بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازش بھی ہو سکتی ہے تاکہ سی پیک کے پروجیکٹ کو نقصان پہنچایا جائے. 2022-23 میں
واپسی کی راہ جو ہے ان کی ہموار ہوتی ہے. کیا حالات بدل گئے یا یہ غیر ملکی طاقتوں کی کھیل ہے کہ ان کو پھر موقع دیا گیا؟ دیکھیے جو پاکستان کے ساتھ ان 4 سالوں میں 18 سے 22 میں ہوا ہے، جس طرح ہماری معیشت آ گئی بینکرپسی کے دھانے پہ، جس طرح خارجی محاذ پر ہم تمام دوستوں سے محروم ہو گئے، جس طرح پاکستان داخلی طور پہ اندر سے پولرائزیشن کا شکار ہو کے کمزور ہو گیا، جس طرح ہمارا انتظامی ڈھانچہ اس پالیسی کے نتیجے میں ختم ہو گیا. نے حمایت کی نہیں، پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو مربی تھے عمران خان کو لانے والے اور جو اسٹیبلشمنٹ جس کی چھتری کے نیچے وہ آیا تھا، انہوں نے ریویو کیا اور کہا جی کہ ہم اب اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے. جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا وہ ریت کے قلعے کی طرح گر گیا. تو یہ کہنا درست ہوگا احسن کے جنرل باجوہ نے شریف خاندان کے مقدمات ختم کروائے؟ بالکل نہیں، عدالتوں سے ہوئے، لیکن یہ کہنا درست ہے کہ جنرل باجوہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ملک ایک کھائی میں گر گیا اور وہ مزید اس ملک کی تباہی کے میں حصے دار نہیں بن سکتے. انہوں نے جو ہی عمران خان سے اپنی چھتری ہٹائی، عمران خان ایک ریت کے قلعے کی طرح گر گئی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے جب یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن آپ بعد میں پھر اقتدار میں ایسے آئے کہ اس نعرے کو آپ بھول گئے جس کے نتائج آپ کے الیکشن میں بھگت لیے. دیکھیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ 2018 میں اس وقت اٹھا کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کے خلاف عمران خان کو لانے کے لیے ایک پورا کھیل کھیلا، اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور DGISPR نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب سیاست میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دو نعرے کی جیت تھی. اوکے چلیں، اب آپ منسٹر ہیں، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ کے دستخط ہیں. یہ آپ کا معاہدہ ہے جو آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کیا. آپ اس کا سارا الزام میجر جنرل فیض حمید پر کیسے عائد کر سکتے ہیں جبکہ آپ خود بھی اس پہ سگنیٹری ہیں؟ آپ کے ساتھ وفاقی سیکرٹری داخلہ ارشد مرزا بھی اس پہ سگنیٹری ہیں. تو پھر اچھا کیا آپ نے سوال کیا. دیکھیے یہ بھی ایک بہت گھنونا کھیل تھا جو اس پورے جی مجھے پتا ہے، میں نے کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. یہ جو 2017-18 میں ہماری حکومت انوائنڈ کرنے کا کھیل چلا تھا، یہ اس کھیل کا ایک کھیل تھا جس میں TLP کو استعمال کیا گیا کہ ہمیں نعوذ باللہ ناموس رسالت کا مجرم بنا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کس نے کیا یہ سازش کس کی تھی؟ جی اس وقت یہ PTI حکومت اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اور انہوں نے اس میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جب جامع نعیمیہ میں واقعہ ہوا شو والا، ٹھیک ہے، پھر خواجہ آصف کے اوپر گولی ہے آپ کہیں پہ جسم، مجھے گولی ماری گئی، ابھی بھی میرے پیٹ میں وہ گولی موجود ہے. اللہ نے ایک نئی زندگی دی، ورنہ کوئی طریقے انصاف تو بعد میں آتی ہے. نہیں ایک سیکنڈ، نہیں ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں نا آپ، ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہ کریں نا. یہ واقعہ 2017 کا ہے اور PTI تو 2018 میں آتی ہے، تو آپ PTI کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ نہیں تو اسی سے بنیاد بنی نا. آپ اس کاغذ پہ آپ کے دستخط ہیں بطور میرے بھائی 2017 سے یہ کھیل شروع ہوا نا، جس کو 2018 میں PTI کو اقتدار میں لانا مقصد تھا. یہ معاہدہ اس لیے ہوا اور اس کی یہ مجبوری تھی کہ جب اس مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے سے پاکستان کے کچھ علاقوں میں مسالک کے تصادم کی اطلاعات آنی شروع ہوئیں تو آپ نے یہ مناسب سمجھا یہ آگ پھیلتی تو ملک کو جلا سکتی تھی. اس پر ہم نے کہا کہ فوری طور پہ اس مسئلے کو انوائنڈ کیا جائے. جب یہ مسئلہ ہوا کہ انوائنڈ کیا جائے تو یہ انہوں نے کہا جنرل فیض صاحب نے کہ وہ صرف اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب کا استعفیٰ لازمی تو دے دیا، جو کہ میں اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد صاحب ہم اس کے حامی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا جی اس کے بغیر وہ بات نہیں مانیں گے. اچھا جب وہ یہ ڈرافٹ لے کر آئے، اللہ صبح کی بات ہے، میرے گھر پہ لے کر آئے، تو میں نے وزیر اعظم لے گیا یہ جنرل فیض، تو میں نے وزیر اعظم کو فون کر کے ان کو یہ پڑھ کے سنایا اور سارا ہم نے مشورہ کیا، تو ان کی بھی یہ رائے تھی کہ اس پہ جنرل فیض کے دستخط نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے بھی جنرل فیض سے کہا کہ آپ فوج کے ہیں، آپ یہ نہ کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کر لیتے ہیں.
انہوں نے کہا جی میرے دستخط اور گارنٹی کے بغیر بھی وہ نہیں مانیں گے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دستخط ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے دستخط کر دیا، دستخط کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہم نے وہاں سے ختم کیا اس طرح۔ ٹھیک ہے احسن، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، گفتگو ہو رہی ہے احسن اقبال سے، آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے جنرل باجوہ کی مدت مناظرت میں توسیع کی، ڈر کے حمایت کی، آپ کو بلایا گیا، لندن میں میٹنگز ہوئیں اور ایکسٹینشن دے دی گئی۔ میں تو اس وقت جیل میں تھا، لیکن میرا ذاتی ووٹ اس میں شامل نہیں تھا۔ کتنے لوگوں کا ذاتی ووٹ شامل نہیں ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن میں حالانکہ پروڈکشن آرڈر تھا، میں اصولی طور پہ اس کے حق میں نہیں تھا، تو میں نے تو ووٹ نہیں دیا تھا۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اپریل 2019 میں جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے خلاف مہم شروع کر دی تھی اور مئی 2019 میں آپ لوگ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو پی ٹی آئی کے خلاف 2018 سے ہی مہم شروع کی ہوئی تھی۔ ہم پہلے دن سے سمجھتے تھے آپ کے اور جنرل باجوہ کے درمیان پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ جماعت جو ہے، اس کے ذریعے پاکستان کی جتنی بھی ہم نے ایک تسلسل کیا ہے بحالی کا، وہ سب تباہ ہوگا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے حلقے میں 2018 کے الیکشن میں ہر جلسے میں لوگوں سے ہاتھ کھڑے کراتا تھا، ابھی کس کس کے پاس موٹر سائیکل ہے، سب کھڑے کرتے تھے۔ میں کہا جی اگر ایک بندہ آپ سے چابی مانگے جس نے زندگی میں کبھی کک نہیں ماری موٹر سائیکل کو، اسے اپنے موٹر سائیکل کی چابی دو گے کہ نہیں جی؟ اگر دو گے کیا ہوگا؟ وہ جی کسی کھائی چ ڈگے گا، بس وچ وجے گا، اپنا سر پنے گا، موٹر سائیکل بھی پنے گا۔ تو میں کہتا تھا اگر ایک موٹر سائیکل اناڑی نہیں چلا سکتا، تمہارا خیال ہے 24 کروڑ کا ملک ایک بندہ جس نے آج تک یونین کاؤنسل نہیں چلائی چلا لے گا؟ وہ کہتے تھے بات ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اب سن لیں، کیا یہی سوال میاں نواز شریف سے اس وقت کیا جاتا جب میاں نواز شریف چیف منسٹر بن رہے تھے، تو کیا جواب ہوتا؟ اب آپ سے پوچھ کر جواب تھا۔ اچھا اب اس کا جواب یہ، جب 2 سال گزر گئے نا عمران خان کے، تو میں حلقے میں جاتا تھا، لوگ کہتے چوئی صاحب وہ تسی ایک موٹر سائیکل والی گل سناندے ہوندے سو، اسی سن لئی دی سی، یقین کرو سمجھ ہون لگی۔ اچھا اب آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی، دیکھیے نواز شریف ہم پولیٹیکل تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی پولیٹیکل تربیت نہیں تھی ٹو رن دا اسٹیٹ۔ پولیٹیکل تربیت نہیں تھی، کوئی ایگزیکٹو تربیت بھی نہیں تھی۔ اب آپ آ جائیں نواز شریف صاحب پہ، دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو انڈکشن ہوئی، سب سے پہلے ہی بیکیم فائنانس منسٹر آف کنٹریز لارجسٹ پروونس۔ اس کے بعد تجربہ تو کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ وزیر خزانہ بن کے انہوں نے انٹری کی اور 2 سال کتنا تجربہ لیا۔ اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے، چیف منسٹر بنا کے انہوں نے تجربہ لیا، پھر اس کے بعد ایک اور ٹرم چیف منسٹر بنے۔ سو بیفور ہی بیکیم پرائم منسٹر، he had experience of running a province as well as finance minister of a province and a chief minister، جی، جو کہ عمران کے پاس نہیں تھا۔ آلرائٹ، مسلم لیگ میں بہت اندرونی اختلافات پہلی دفعہ دیکھنے میں آئے جب یہ الیکشن ہوا۔ دانیال عزیز جیسے لوگوں کو آپ کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ آپ کی دشمنی کیا ہے وہاں پہ لوکل؟ نہیں، میری وجہ سے نہیں، کوئی ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک لوکل ایشو یہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو صوبائی اسمبلی میں ٹکٹ دینا چاہتے تھے جو 2 یا 3 دفعہ پارٹی چھوڑ گیا، اور اس کے اوپر ایک وہاں کے مقامی ہماری تنظیم کا اختلاف تھا، اور اس وجہ سے وہ انہوں نے پھر اس کے اوپر پارٹی کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ پوری مہنگائی جو کہ پی ٹی آئی کا دور کا ایک گناہ تھا، اس کا ملبہ پورا اپنی حکومت کے اوپر اور اپنی جماعت کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ آپ نے دانیال نے کتنا عرصہ اکٹھے کام کیا ایک پارٹی کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے کہ دانیال کو 2013 میں ٹکٹ کیسے ملی تھی؟ بتائیے۔ نواز شریف صاحب دانیال کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وجہ؟ پتہ ہے ان کے والد صاحب کی جو پالیسی تھی، اور جس طرح ان کے چودھری انور عزیز صاحب وہ بڑی نواز شریف صاحب کے خلاف حد تک میز گفتگو کرتے تھے۔ پھر انہوں نے وفاداریاں بھی بدلیں، اس حد تک وفاداریاں بدلیں کہ 1988 میں میری والدہ کا جو الیکشن تھا، دیکھیں 1985 میں میری والدہ آزاد منتخب ہوئیں، اور آئی تھنک شی گاٹ سیکنڈ ہائیسٹ ووٹس۔ آزاد اسمبلی تھی اور آزاد اراکین نے انہیں سپورٹ کیا۔ 1988 میں وہ تمام ایم این ایز جنہوں نے والدہ کو ووٹ دیا تھا، وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے کہ چونکہ وہ آزاد تھیں کہ ہم تو آپا کو ووٹ دیں گے اور آپ ہمارا ووٹ ان کے ساتھ رکھیں، ہمیں پابند نہ کریں کسی اور کو ہم ووٹ دیں۔
تو اب نواز شریف صاحب نے یہ مشکل ہو گئی، تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ انہیں قائل کریں کہ ہم انہیں مسلم لیگ کا ٹکٹ دیتے ہیں، وہ ہمارے پینل سے الیکشن لڑ لیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈائسیکٹ کر کے ان کو آزاد جتا دیں۔ جب مسلم لیگ کا ٹکٹ ملا تو وہ انہوں نے گروپس تقسیم کیے ہر کینڈیڈیٹ کے لیے کہ یہ ایم این ایز انہیں ووٹ دیں گے۔ تو ہمارے ووٹ جو پینل تھا اس میں چودھری انور عزیز مرحوم بھی شامل تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ غالباً 9 تھا گروپ، 9 میں سے 6 یا 7 ایم این ایز کا انہوں نے گروپ بنایا، اور اس کا ووٹ جو ہے وہ سینیٹر گلزار صاحب کی اہلیہ آزاد کھڑی تھیں، ان کے ووٹ ان کو فروخت کر دیا۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ جی یہ تو اوپن سیکرٹ ہے 1988 کے، آپ کسی ایم این اے سے پوچھیں۔ اچھا بعد میں نے چودھری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا چوہدری صاحب بڑی زیادتی کی آپ نے، کہتے میں نے آنا سی کہ اپنے ضلع چ ایک اور ایم این اے دے پیر لوا لینا۔ یہ بیک ڈراپ تھی۔ Your mother lost the election. جی بیکاز جب 9 میں سے 7 آپ کے ووٹ جو ہیں وہ کہیں اور چلے جائیں تو شی لاسٹ۔ اگر انور عزیزی پر آپ کا کیوں غصہ ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس بیک ڈراپ کے باوجود 2013 میں نواز شریف صاحب کے پاس دانیال کو لے کر گیا، میں نے کہا جی یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، بہتر ہے ہمارے پاس جو وہاں پہ آپشنز ہیں۔ نواز شریف صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور کہا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں نے آدھا گھنٹہ پارلیمانی پارٹی میں کھڑے ہو کے اس کے حق میں تقریر چلیں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب بڑے مزے کی بات آپ ایک ہسٹوریکل کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور، گورنر جیلانی گورنر، انہوں نے تمام انڈیپینڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ مسلم لیگ کی ممبرشپ لیں، اور ممبرشپ کے فارم دے دیے، اور انہوں نے دستخط کر دیے۔ آپ کی والدہ نے کاغذ لے لیا، دستخط نہیں کیے۔ مجھے اور میرے ایک ساتھی عظیم چودھری کو یہ بات کا علم ہو گیا۔ ہم رات گھر میں گئے کوئی 1:30-2 بجے، اور ان سے یہ کنفرم کیا کہ آپا کیا آپ نے دستخط کیے ہیں اس مسلم لیگ کے فارم پہ؟ تو آپا اندر گئیں اور آپا نے لا کے پرچی ہمیں دے دی کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ تو اس وقت آپا نے گورنر جیلانی کی بات نہیں مانی اور بعد ازاں میاں نواز شریف کی بات مان لی۔ نہیں دیکھیے، اس وقت صورت حال یہ تھی کہ پارٹی جب بن رہی تھی ان کا ایک مذہبی تشخص تھا، اور اس حوالے سے وہ اپنی آزاد حیثیت رکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن 1988 میں جب یہ دیکھا کہ ان کی وجہ سے ایک کافی بحران پیدا ہو سکتا ہے، چونکہ وہی 10-12 ایم این ایز جو ان کو 85 میں ووٹ دے رہے تھے، وہ پارٹی ڈسپلن کو بھی وائلیٹ کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہم ہر قیمت پہ انہیں ووٹ دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو پھر اسی بات پہ میں نے قائل کیا کہ آپ کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال ہوگی، تو ٹھیک ہے اگر پارٹی کے ٹکٹ سے ہم کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجیے۔ ایسن مجھے پھر بریک پہ جانا ہوگا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، جائے گا نہیں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آئیے احسن اقبال سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ مسلم لیگ نون نے 2018 کا جب الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بنانے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے یہ بات تو جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اسی وقت ہو گئی تھی کہ اگلے پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایک آخری سال تھا، آخری وقت میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت اگر میں پنجاب سے ڈسلاج ہوں گا تو جو کام ہم پنجاب میں کر رہے ہیں وہ سارا ڈسرپٹ ہو سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو لہٰذا پھر آپ کو معلوم ہے کہ پہلا فیصلہ یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اس کے بعد پھر شاہد خاقان صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ تو اس وقت تقریباً یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگلے شاید ٹرم میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بڑے محتاط سیاستدان ہیں، اور یہ بھی پتہ لگتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ طاقتور حلقوں کے ساتھ تنازعات کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ احتیاط آپ کو 2018 اور 2022 کے عرصے میں سمجھ آئی ہے، اور اس سے آپ کی فیصلہ سازی کی قوت کم بھی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی مثال ایسی ہے کہ ہم ایک طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک طوفان میں ہوں تو اس کشتی کے جتنے بھی ملا ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں،
اگر وہ آپس میں دست و گریبان ہوں گے آپ اس طوفان سے نہیں نکل سکتے. آپ تو ایک آدمی سے نا محتاط رویے والے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے. میرا خیال ہے کہ سب نے سبق سیکھا ہے. پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں انٹرنل کانفلکٹ سے بچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اس طرح کے اب اندرونی ایڈونچر سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی عدلیہ نے بھی. اب آپ دیکھیں، آپ کا ایک بیان ہے 9 مئی 2020 کو، آپ نے کہا چیئرمین نیب کے بارے میں کہا کہ ان کو باضابطہ طور پہ تحریک انصاف جوائن کر لینی چاہیے، یہ آپ نے ان کو مشورہ دیا. کون تھا چیئرمین نیب؟ میرا خیال ہے وہ کیا نام ہے، جاوید اقبال وہ تھا. تو آپ کو ایسی تجویز دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ جس طریقے سے وہ چیئرمین نیب پی ٹی آئی کے انتقامی ایجنڈے کو فالو کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کا پی ٹی آئی کا ورکر بھی نہیں کر سکتا. انتقامی ایجنڈے پر انہوں نے عمل نہیں کیا؟ نہیں، ہمارے انتقامی ایجنڈے پہ کوئی عمل نہیں کیا. یہ جو 3 فیصلے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ نگران حکومت کے لیے اپوزیشن کے لیڈر اور پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا ہے، نیب کے تعیناتی پر فیصلہ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کی تعیناتی پر فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ کو ان تینوں فیصلوں میں کسی نئے کھیل کی بنیاد نظر نہیں آتی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یقیناً یہ غلط فیصلہ تھا. میں اس بات پہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تعیناتی ہوئی، اگرچہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کے کرتے ہیں، لیکن ان کو تعین کرنے میں شاید ہمارے حلیف جماعتوں کا بھی اس وقت دخل تھا، لیکن یہ غلط فیصلہ تھا. ان کو بالکل چیئرمین نیب کے یہ مستحق نہیں تھے کہ انہیں لگایا جاتا. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ معاشی پالیسیوں پر قابو نہیں پا سکی، مہنگائی اور بے روزگاری کو حل کرنے میں ناکام رہی، اور آپ نے نارووال کی تقریر میں عوامی مطالبات کو تسلیم کیا کہ آپ سستی بجلی اور نوکریاں فراہم کریں گے جو آپ نہیں کر سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ افتخار صاحب، سب سے پہلے تو 1 اپریل 2022 ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تحریک عدم اعتماد پاس نہیں ہوئی ہے. پاکستان انٹرنلی ڈیفالٹ کر گیا تھا. یہ بات میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنلی داخلی طور پہ ہم 1 اپریل 2022 کو ڈیفالٹ کر گئے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وزارت خزانہ نے وزارت منصوبہ بندی کو کہا کہ ہم آپ کو آخری سرمائی کی قسط کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے پاس پیسے. کس نے کہا؟ وزارت خزانہ نے. کون تھا وزیر؟ اس وقت یہ پی ٹی آئی تھی. ٹھیک ہے نا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک پوری سرمائی کے لیے 1 روپیہ جاری نہ کیا گیا. اور سو مچ سو کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے، عالمی پابندیاں لگیں، تب بھی ہم نے پورے سال کا بجٹ چلایا ڈیولپمنٹ کا. 1 اپریل 2022 کو آپ سرکاری ریکارڈ جا کے دیکھیں. ان کی حرکت کا آپ کی ناکامی سے کیا تعلق؟ نہیں، اب سن لیجئے نا، اس کا تعلق یہ ہے کہ دیٹ از ویئر پاکستان واز لیفٹ. سر، آپ کی جماعت پاکستان میں کتنے سال اقتدار میں رہی ہے، ذرا بتائیے مجھے. ہم اس سے پاکستان میں 90 سے 93، اور اس کے بعد 97 سے 99، اور 13 سے 18. کتنے سال بنے؟ 5 وہ اور 4 وہ، تقریباً 9 سال. 9 سال جی. ان 9 سال میں آپ یہ مسئلہ ریزالو نہیں کر سکے؟ نہیں، ہم نے تو پاکستان صحت مند چھوڑا تھا. صحت مند کیا چھوڑا تھا؟ میری دیکھیں نا افتخار صاحب، آپ صحت مند ہوں، توانا ہوں، آپ کو نوکریاں لوگوں کو مل رہی تھیں، بالکل. بیروزگاری ختم ہو رہی تھی. 2017-18 میں یہ حالت تھی کہ میرے پاس امریکہ، یورپ، برطانیہ، جاپان کے سفیر آ کے ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسیلنسی ٹیل اس، ہماری کمپنیاں سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کیسے کر سکتی ہیں. پاکستان کے 3 بڑے مسئلے تھے 2013 میں. بجلی تھا، دہشت گردی تھی، معیشت تھی. تینوں بڑے مسئلے 2018 میں ختم ہو چکے تھے. پرماننٹلی نہیں ختم کیے نا، جو آپ نے بجلی کے معاہدے کیے آج بھی ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. وہ اس لیے گلے پڑے ہیں کہ جب 4 سالوں میں آپ نے معیشت کریش کر دی تو آپ کی ڈیمانڈ کریش ہو گئی. آپ کی پیمنٹس کی بات ہے نا، جو آپ نے ان سے وعدے کیے پیمنٹ کرنے کے، وہ اتنے غیر اصولی وعدے تھے کہ آج بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں. وہ اس لیے بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم بجلی فراہم کر دیں گے، لیکن جس قیمت میں بجلی فراہم کرنے کی سائن کی ہے آج ہم بھگت رہے ہیں. نہیں بھگت رہے. نہیں، وہ نہیں، ہم اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ہم نے ڈیمانڈ کو کریش کر دیا. ہم نے اکانومی جب کریش کی تو ڈیمانڈ کریش ہونے سے سرپلس ہوگی. اب کیپیسٹی پیمنٹ آ گئی آپ کے اوپر. تو کیپیسٹی پیمنٹ کے تو وعدہ آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟
کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی نا اگر آپ اسی مومنٹم کے ساتھ 6% سے گرو کرتے رہتے، بجلی پیدا ہو جائے گی، اتنی صنعتیں آپ لگا دیں گے، اور جب صنعتیں لگ جائیں گی، جو 6% کی گروتھ لی تھی وہ ہماری نہیں تھی. آپ جا کے ورلڈ بینک کا میں آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں کے لیے وہ پاکستان کو 6% پہ گروتھ پروجیکٹ کر رہے تھے. اگر آپ نے وہ 6% سے 0% کریش کر دی تو اس میں نہ ہمارا قصور ہے نہ کہ چین کا قصور ہے، یہ تو ان نالائکوں کا قصور ہے جو ایک اناڑی کو اس ملک میں مسلط کر گئے. احسن اقبال کے پروگرام کا پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں. پروگرام کا دوسرا حصہ اگلے اتوار ضرور دیکھیے گا.